बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाऊंगी जो बचपन में ही माँ बन गई। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी नानी के गांव में एक ज़ुबैदा नाम की औरत रहती थी। ज़ुबैदा की दो बेटियां थीं। बड़ी बच्ची का नाम सहर और छोटी का नाम गुलशन था। ज़ुबैदा के शोहर असलम का टाइफाइड बुखार होने की वजह से इंतकाल हो गया था। इस वक्त ज़ुबैदा की बेटी गुलशन 2 साल की थी। ज़ुबैदा एक अनपढ़ खातून थी। शोहर की वफ़ात के बाद वो अपने मैके चली गई। फिर ज़ुबैदा के माँ बाप भी आखिर कितनी देर तक अपनी बेटी ज़ुबैदा और उसकी बेटियों का बोझ उठाते, और उन्होंने ज़ुबैदा से बात की, बेटी ज़ुबैदा, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी ज़िंदगी है, हमारे बाद में तुम किसके दर पर जाओगी। ज़ुबैदा ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर आ गई। ज़ुबैदा आखिर अपने शोहर की संभाली हुई कमाई भी कितने दिन खाती। ज़ुबैदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। ज़ुबैदा का दूसरा शोहर अकरम खुश दिल लेकिन सख्त तबीयत का मालिक था। अकरम ज़ुबैदा की बेटियों को अपनी बेटियां समझता था। वो उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की बैग की फैक्ट्री थी। ज़ुबैदा भी अकरम का साथ देने के लिए घर में बैग सीने लगी। ज़ुबैदा और अकरम की शादी को साल हो गया तो ज़ुबैदा ने एक नन्हे शहज़ादे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अकरम की तवज्जो ज़ुबैदा की बेटियों से कम होती जा रही थी और उसका रुझान अपने बेटे की तरफ हो गया था। अगर उसका बेटा ज़रा सा भी रोता तो वो ज़ुबैदा को डांटता कि ये क्यों रो रहा है। इसलिए ज़ुबैदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे ही की तरफ रहता। सहर या गुलशन जब भी अपनी अम्मी को कोई काम कहती तो ज़ुबैदा सहर को कहती, बेटी अब तुम बड़ी हो रही हो, अपना काम खुद किया करो और साथ में गुलशन को भी देख लिया करो। सहर तकरीबन ज़्यादातर काम खुद करना शुरू हो गई थी। वो गुलशन को भी कपड़े पहना देती और उसकी चोटियाँ भी बना देती थी। सहर की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और सहर जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। सहर स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि ज़ुबैदा जिस गांव में रहती थी वहाँ पर कोई स्कूल ना था। और इस बार सहर का अब्बू अकरम चाहता था कि सहर 8वीं के पेपर दे और मैं उसे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दूँ। जब सहर की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो ज़ुबैदा ने अकरम से सहर की बात की कि बोर्ड के पेपर करीब हैं, सहर की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम ज़ुबैदा को कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा शहर से एमए इंग्लिश करके आया है और उसने ट्यूशन सेंटर खोलना है, मैं उससे बात करूँगा, लेकिन सहर को उधर ही रहना पड़ेगा। ज़ुबैदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई कि हाँ ठीक है, 1 महीने की तो बात है। अकरम सहर को अपने भाई के घर छोड़ आया और अपने भतीजे से बोला, यार वकास, ये मेरी बेटी सहर है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसको तैयारी करवा दो, जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं रहेगी। तो वकास ने कहा, चचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सहर पास हो जाएगी। सहर अब वकास के घर में रहने लगी थी। सब बच्चे अपने घरों में चले जाते तो सहर उदास हो जाती। वो रोज़ अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात करती और अपनी अम्मी को कहती कि अम्मी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाए। तो उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ दिन की बात है, फिर तुमने घर ही आना है। सहर को वकास के घर में रहने का ये फ़ायदा था, वो जब भी चाहती अपनी पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी वकास से पूछ सकती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था कि सहर को हिसाब के एक सवाल की समझ नहीं लग रही थी, तो वो वकास के कमरे में चली गई और बोली, भाई वकास ये सवाल मुझे समझा दें। तो वकास बोला, अच्छा ठीक है। सहर वकास के पास जाकर बैठ गई। वकास सहर से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब सहर वकास के पास आकर बैठी तो वकास ने सहर के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और सहर उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सहर ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। तो ज़ुबैदा बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर सहर बच्चों के होते हुए वकास के पास गई तो वकास ने फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। सहर एकदम से पीछे हट गई। आज रात में फिर सहर ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी अब्बू को बोलें कि मुझे ले जाएं।
میرا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ سحر جب بھی اپنی امی کو فون کرتی تو وہ اپنی امی سے کھل کر بات نہ کر سکتی تھی کیونکہ وقاص اس کے پاس ہی کھڑا ہوتا تھا۔ زبیدہ نے پھر اکرم کو کہا، جائیں سحر کو لے آئیں، وہ اداس ہو گئی ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں، وہ بھی تو ایک بچی ہے نا۔ اچھا آج فیکٹری سے واپسی پر لے آؤں گا۔ رات کے وقت سحر کا ابو اکرم ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ سحر کو گھر لے کر جانا ہے کہ اچانک ایک ایمرجنسی 1000 بیگ کا آرڈر آ گیا۔ تو اکرم کے ملازم گھر جا چکے تھے، بس وہاں پر 2 ملازم موجود تھے جو فیکٹری میں ہی رہتے تھے۔ 1000 بیگ کا آرڈر اکرم نے اپنے ملازموں کے ساتھ مل کر تیار کروایا۔ زبیدہ نے اکرم کو بہت فون کیے لیکن فیکٹری میں مشینیں چلنے کی وجہ سے اکرم کو پتہ نہ چل سکا۔ ادھر وقاص کے گھر والے کسی شادی میں چلے گئے تھے۔ آج گھر میں وقاص اور سحر اکیلے تھے۔ وقاص آج سحر کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، سحر آج تمہیں کچھ پڑھنا نہیں تھا؟ اور سحر نے اپنی آنکھیں نیچے ہی رکھیں۔ جب وقاص سحر کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو سحر اٹھ کر جانے ہی لگی تھی تو وقاص نے ایک دم سے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور سحر کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ اگلے دن سحر کا ابو اکرم اسے لینے آ گیا اور بولا، مجھے تو لگتا ہے تمہیں پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو روز اپنی امی کو فون کر کے کہتی ہو مجھے لے جاؤ مجھے لے جاؤ۔ تو اکرم کی اس بات پر وقاص بھی بولنے لگا، ہاں چچا جان آپ سچ کہتے ہو، اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس دن سے آئی ہے بس یہی رٹ لگائی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے۔ تو اکرم بولا، بیٹا وقاص میں ہی پاگل تھا جو ان کے شوق پورے کرنے چلا تھا، بھلا آج تک کوئی ستیلی اولاد بھی کسی کی اپنی بنی ہے یا ستیلی اولاد نے بھی کسی کی خواہش پوری کی ہے؟ آج اس لڑکی نے بتا دیا کہ میں ان کا ستیلا باپ ہوں۔ یہ کہہ کر اکرم سحر کو گھر لے آیا۔ سحر جب گھر آئی تو اپنی امی کے گلے لگ کر بہت روئی اور اپنی امی کو وقاص کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ امی پہلے وہ مجھے 4 سے 5 دن چھیڑتا رہا اور جس دن گھر میں کوئی نہ تھا اس دن اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے اسے بہت روکا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ زبیدہ نے یہ بات جب اپنے شوہر اکرم کو بتائی تو اکرم نے فوراً اپنے بھتیجے وقاص کو فون کیا کہ وقاص تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو وقاص بولا، چچا جان آج کل تو نیکی کا کوئی زمانہ نہیں، میں نے تو آپ کے ساتھ نیکی کی تھی اور مجھے یہ آپ نے صلہ دیا ہے۔ اللہ جانے آپ کی بیٹی کہاں سے منہ کالا کروا کر آئی ہے اور اس کا الزام آپ مجھ پر تھوپ رہے ہیں۔ تو اکرم نے جب اپنے بھتیجے وقاص کی یہ باتیں سنی تو اس نے زبیدہ کو کہا، کروا دی میری بے عزتی؟ میرا بھتیجا کہہ رہا ہے میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اس بارے میں پتہ ہے۔ تو پھر اکرم اپنی بیٹی سحر کو کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب سحر کے بس نہ پڑھنے کے بہانے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور اکرم نے سحر کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولا، نہیں پڑھنے جانا تو نہ جاؤ، کم از کم میرے بھتیجے پر اتنا گندا الزام تو نہ لگاؤ۔ یہ کہہ کر اکرم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سحر ابھی 12 سال کی بچی تھی، اس کے ساتھ جو سلوک وقاص نے کیا اس نے لفظ بہ لفظ اپنی امی کو بتا دیا۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 5 ماہ گزر گئے۔ سحر کی جسامت میں کافی فرق آ گیا تھا۔ ایک دن سحر کی امی نے سحر کی حالت خراب دیکھی تو وہ اسے لے کر ہسپتال چلی گئی۔ وہاں جا کر سحر اور اس کی ماں کو پتہ لگا کہ سحر ماں بننے والی ہے تو سحر کی ماں پریشان ہو گئی اور گمسم سی ہو گئی اور سحر کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ زبیدہ کو وقاص پر بہت غصہ آ رہا تھا، وہ سوچ رہی تھی کہ میں وقاص کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر زبیدہ نے ڈاکٹر کو کہا، کیا ہم یہ بچہ ضائع کروا سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر بولی، نہیں، ماں کی عمر بہت کم ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ زبیدہ بہت ڈر گئی اور گھر آ کر اکرم کو سب بتایا تو اکرم بولا، میں دوبارہ اپنے بھائی یا بھتیجے سے بات نہ کروں گا، پہلے ہی جب میں نے فون کیا تھا تو اس نے میری کم بے عزتی نہ کی تھی۔ اور ساتھ ہی اکرم نے کہا، اب یہ لڑکی اس گھر میں نہ رہے گی۔ تو زبیدہ اور سحر رونے لگی اور زبیدہ کہنے لگی، نہیں ایسا نہ کرو اکرم، تمہاری مہربانی ہے، مجھ سے میری بچی کو دور نہ کرو، وہ اس حالت میں نہیں کہ میں اسے اکیلا چھوڑ سکوں، اکرم تمہاری مہربانی ہے، ایسا نہ کرو۔ اکرم کہنے لگا، زبیدہ اگر تم چاہتی ہو کہ سحر زندہ رہے
تو اسے اس گھر سے جانا ہی ہوگا۔ میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، لوگ تو مجھے ہی برا سمجھیں گے نا، اور کہیں گے ستیلا باپ تھا نا، دکھا دی نا ستیلے باپ نے اپنی اوقات۔ ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ سحر اس گھر سے چلی جائے، اور اس میں سحر کی بھی بھلائی ہے۔ پھر اکرم سحر کو اپنی خالہ کے گھر لے گیا تو اکرم کی خالہ کہنے لگی، بھلا میں کیوں اس بدنامی کے ڈھیر کو اپنے گھر رکھوں، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ ارے بھائی، لوگ مجھے پوچھیں گے یہ کون ہے تو میں کیا بتاؤں گی، میری بھی کوئی عزت ہے، اور ویسے بھی میرا تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، تم تو پھر اس کے باپ ہو۔ جب تم اسے اس کے باپ ہو کر اپنے گھر میں نہیں رکھ رہے تو پھر میں کیوں رکھوں؟ تم آرام اور سکون سے رہو گے؟ نہ بھائی اکرم، نہ، تم اسے یہاں سے لے جاؤ۔ تو اکرم سحر کو گھر واپس لے آیا اور زبیدہ کو بولا، اس کا بچہ ضائع کروا دو۔ تو زبیدہ رونے لگی اور اکرم کو کہتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اگر یہ بچہ ضائع کروایا تو سحر کی جان کو خطرہ ہے۔ زبیدہ نے سوچ لیا تھا کہ اکرم کچھ کرے نہ کرے، میں اپنی بیٹی کو انصاف دلا کر رہوں گی۔ اگلے دن زبیدہ سحر کو لے کر وقاص کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب زبیدہ وقاص کے گھر جاتی ہے تو وقاص اپنی چاچی زبیدہ اور سحر کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور وقاص کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ زبیدہ وقاص کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگا لیتی ہے کہ اس کمینے نے ہی میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وقاص کے ماں باپ کہتے ہیں، بہن بیٹھے، کیا لیں گی آپ؟ تو زبیدہ بولی، کچھ نہیں، میں بس ادھر سے گزر رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کا حال پوچھتی چلوں۔ اس کے بعد زبیدہ سحر کو لے کر گھر آ گئی۔ زبیدہ کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ اس سے اگلے دن زبیدہ نے وقاص کو فون کیا اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ جب وقاص اپنی چاچی زبیدہ کے گھر آتا ہے تو زبیدہ بڑے پیار سے وقاص سے بات کرتی ہے کہ وقاص بیٹا، یہ سحر تمہاری امانت ہے، تم اس سے شادی کر لو اور اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ لیکن وقاص آگے سے غصے میں بولتا ہے اور کہتا ہے، چاچی آپ کسی اور کا الزام مجھ پر کیوں تھوپ رہی ہو؟ تو زبیدہ بھی غصے سے بولی، یہ کسی اور کا الزام نہیں بلکہ تمہارا گناہ ہے، اور تمہیں یہ قبول کرنا ہی ہوگا کہ یہ گناہ تم نے کیا ہے۔ بولو کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی۔ زبیدہ اپنے موبائل میں یہ سب باتیں ریکارڈ کر رہی تھی، لیکن اس بارے میں وقاص کو کچھ پتہ نہ تھا۔ پہلے تو وقاص مانا ہی نہیں، پھر اچانک غصے سے بولا، ہاں کی ہے میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی، بولو کیا کرو گی؟ میں تو لڑکا ہوں، میری تو کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے گی، لیکن تمہاری بیٹی کی بدنامی ہوگی وہ الگ، اور تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی بھی نہ کوئی کرے گا۔ جاؤ بتاؤ، بولو جا کے سب کو کہ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ کہہ کر وقاص واپس جانے کے لیے مڑتا ہے کہ زبیدہ کو وقاص کی بات سن کر بہت غصہ آتا ہے، اور زبیدہ پیچھے سے وقاص کی گردن میں چھری مار دیتی ہے اور وقاص کی موت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد زبیدہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنی بہن کے گھر آ جاتی ہے اور اپنی بہن کو اپنی بیٹی کی ساری دکھی کہانی سناتی ہے۔ زبیدہ کی بہن کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ زبیدہ کی بیٹی کو اپنے گھر رکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد پولیس زبیدہ کو وقاص کے قتل کے جرم میں پکڑ کر لے جاتی ہے۔ تو اکرم کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ زبیدہ سے تھانے ملنے جاتا ہے، اور جب زبیدہ سے ملتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ زبیدہ تم نے یہ سب کیا کیا ہے؟ تو زبیدہ نے موبائل میں کی ہوئی ریکارڈنگ اکرم کو سنائی تو وہ بولا، تم مجھے بتاتی میں خود اسے دیکھ لیتا۔ تو زبیدہ بولی، آپ کو بتایا تو تھا لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، مجھے اپنی بیٹی کی بہت تکلیف تھی، اس لیے اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے یہ سب میں نے کیا۔ جب تھانے کے انسپکٹر نے زبیدہ کی ریکارڈنگ سنی تو اسے بھی بہت دکھ ہوا، اور پھانسی اور عمر قید کی بجائے زبیدہ کو 10 سال کی قید ہو گئی۔ ادھر زبیدہ کی بیٹی سحر نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ سحر کی خالہ اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگی تھی، اور وہ زبیدہ اور اس کی بیٹی سحر کی حقیقت کو جانتی تھی۔ سحر کی خالہ جانتی تھی کہ میری بہن زبیدہ بہت تکلیفوں سے گزری ہے، اس لیے اس نے سحر کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دی، اور سحر آج اس گھر میں خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ کیا سحر کی ماں زبیدہ نے وقاص کو جیسی موت دی، کیا وہ اسی کا حقدار تھا؟ آپ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔